खुदा यसु मसीह के अजीम बाबरकत और ख़ूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं आगाही टीवी का पास्टर मोरस गौरी साहब का और बिशप अशफाक साहब का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरा नाम रेवरेंड शकील अलाबख्श दौलत और तमाम दुनिया के तूलो अर्ज़ में तमाम हाज़रीन को जो आगाही टीवी को बड़े शौक़ से देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ से उन्हें खुदा के कलाम की खूबसूरत बातों को सीखने का दर्स मिलता है। मैं आप सबको खुदावंद यीशु मसीह की सलामती और इत्मीनान आप तक पहुँचाता हूँ। आज का खूबसूरत हवाला जो मेरी और आपकी नसीहत के लिए जिसका चुनाव किया गया है, बुज़ुर्ग यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 6 बाब और उसकी 32वीं आयत से लेकर 35वीं आयत के आखिर तक। कलाम खुदा में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को ज़िंदगी बख्शती है। उन्होंने उससे कहा, ए खुदावंद, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। कलाम खुदा की इस खूबसूरत और अनमोल आयत का पढ़ा जाना हम सबों के लिए रूहानी तरक्की और रूहानी बरकत का बाइस बने। आमीन। आज जब हम फिर एक और बड़े दावे के साथ खुदावंद की हुजूरी में हाज़िर हुए हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह की फ़जीलत को और उसके तमाम तर उस इख्तियारात को सीख सकें जो उसे बाप की तरफ से मिले, और बाप की तरफ से मिलते हुए उसने अपने तमाम तर पैरोकारों को, अपने मानने वाले लोगों तक ये फ़जीलत, ये बरकत उन तक पहुंचाई। और आज जब हम इस बात को सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, तो खुदावंद यीशु मसीह जब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मौजज़ा जो है वो रूनुमा हुआ। जब खुदावंद यीशु मसीह ने 5000 तखमीना मर्दों को खाना खिलाया, तो यहाँ पर एक बहस जो है वो शुरू हुई। लोग जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को तलाश कर रहे हैं, और तलाश करते हुए जब उनकी तलाश मुकम्मल हो जाती है, खुदावंद यीशु मसीह उन्हें मिल जाता है, तो वो कहते हैं कि खुदावंद हम तुझे कहाँ कहाँ तलाश करते रहे। तो खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर उन्हें एक बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि तुम अपने बदन की खुराक की तलाश में मुझे ढूंढ रहे थे, काश के तुम लोग अपनी रूह की ग़िज़ा के लिए मुझे ढूंढते, तो कितनी ही खूबसूरत और अच्छी बात होती कि आप अपनी रूहों की फ़िक्र करते हुए, आप अपनी रूहों को खुराक देने के लिए, अपनी रूह को क़ुव्वत और ताकतवर बनाने के लिए अगर मेरी तलाश करते, तो कितनी खूबसूरत बात थी। और जब खुदावंद यीशु मसीह ये बात कर रहे हैं, तो यकीनन इस सारे बाब का लबे लुबाब जो है, जो मतन है, जो गहरा भेद इसमें छुपा हुआ है, वो यही नज़र आता है कि खुदावंद यीशु मसीह इस बात से उनकी तवज्जो जो है वो बियाबान की कलीसिया की तरफ लेकर गया कि बियाबान की कलीसिया ने भी अपनी बदन की खुराक की फ़िक्र की। हालांकि वहाँ पर खुदा ने उन्हें ये भी बताया कि ये खुराक जो है वो ये हमारे बदन के लिए है, लेकिन रूह की खुराक जो है वो हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करने के लिए है। और वहाँ पर उन्होंने बदनी खुराक तो हासिल कर ली, लेकिन रूहानी खुराक वो हासिल ना कर सके, और वो वादे की सरज़मीन पर तमाम तर लोग जो हैं वो पुरानी नस्ल जो है वो ना पहुँच सकी। और जब हम यहाँ पर भी बात करते हैं तो यहाँ पर भी लोग जो हैं वो कलाम सुनने वाले भी यीशु के पीछे हैं, मौजज़ात देखने वाले भी खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हैं, और बदनी खुराक को हासिल करने वाले वो भी उसके पीछे हैं, कलाम सुनने वाले भी हैं लोग। और ये मिला जुला ग्रोह जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के
ہم ہمیشہ ارد گرد دیکھتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ جب ہم اس متن پر، اس باب پر غور کرتے ہیں، جب یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کیا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، تو ایک اور آگے چل کر بات جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت کی، اور جہاں سے یہ سارا تنازع جو ہے وہ ہمیں بگڑتا ہوا نظر آیا۔ اور وہ 52ویں آیت میں، چھٹے باب اور اس کی 52ویں آیت میں، جب یسوع نے ان سے یہ کہا کہ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ اب یہاں پر اس بات سے یہودی لوگ جو ہیں وہ آپس میں جھگڑا کرنے لگے کہ یہ کس طرح کی تعلیم ہے یہ، کیونکہ پرانے عہد نامہ میں خدا جو ہے وہ گوشت کھانے کو تو کہہ رہا ہے، لیکن خون پینے کی بات وہاں پہ نہیں ہو رہی۔ خون جو ہے وہ جلایا جا رہا ہے، اور پھر یہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ در حقیقت میرا گوشت جو ہے وہ کھانے کی چیز اور میرا خون جو ہے وہ پینے کی چیز ہے، کیونکہ اس کے وسیلہ سے بنی نوع انسان کو زندگی ملے گی۔ اور یہاں پر زندگی کی بات ہو رہی ہے، زندگی کی روٹی کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر دنیاوی کانسیپٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ خداوند یسوع مسیح صرف انہیں زندگی کی روٹی کی بات تلقین کر رہا ہے، یہ نصیحت کر رہا ہے کہ دنیاوی خوراک کو چھوڑو۔ اور اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح جب زندگی کی روٹی کی بات کر رہا ہے، تو یہاں پر جب یہ بات ہو رہی ہے تو پھر یہودیوں کو تو اس بات سے بڑی جلن ہوئی، بڑی انہوں نے جو ہے وہ اس بات پر زور دیا، اور یہاں پر ان باتوں کو سن کر شاگرد بھی جو ہیں وہ بھی آگ بگولا ہو گئے کہ یہ کس طرح کی تعلیم ہے، ہم کس طرح سے اس تعلیم کو قبول کریں، یہ تو تعلیم بڑی سخت ہے، یہ بڑی ناگوار باتیں ہیں جو یہ کر رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم جب اسی باب کی 60ویں آیت پر نگاہ کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ شاگرد جو ہے وہ بہت سے لوگوں کی بات سن کر جو اس رد عمل کو وہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ یہودی علماء تو خلاف باتیں کر ہی رہے ہیں، لیکن شاگرد بھی یہاں پر دیکھیں کہ وہ 60ویں آیت میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا کہ یہ کلام ناگوار ہے، اسے کون سن سکتا ہے۔ اب یہاں پر جب خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کی یہ بات سنی کہ وہ آپس میں بھی یہ بڑبڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایسی تعلیم جو ہے وہ ہم نے پرانے عہد نامہ میں نہ کبھی دیکھی نہ کبھی سنی، اور ہم اس خدا کو مان رہے ہیں کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ زندگی دینے والا ہے، اور اب یہ زندگی دینے والا اس طرح کی کٹھن تعلیم، ناگوار تعلیم جس کو یہودی علماء تسلیم نہیں کر رہے، جن کے وسیلہ سے ہم نے آج تک کوئی ایسی بات جو ہے وہ علماؤں سے نہیں سنی جو شرع کے عالم ہے، تو یہ استاد ہمارا کس طرح کی تعلیم جو ہے وہ یہاں پر پیش کر رہا ہے۔ اور اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے بہت سی باتیں جو ہیں وہ کیں، لیکن جب روٹی تقسیم کرنے کے ہم اس بڑے معجزے پر نگاہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب لوگوں کو کھانا کھلایا تو اس معجزے میں خدا نے ان کو شامل کیا، اس برکت کا حصہ بنایا کہ جس طرح سے میں لوگوں کو کی دنیاوی اور روحانی خوراک کا خیال رکھتا ہوں، اسی طرح سے تم لوگوں نے بھی خیال رکھنا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس معجزے کے وسیلہ سے جب جب ہم ان 5000 لوگوں کے معجزے پر، اس کھانے پر، اس بیابانی کلیسیا کو خوراک دیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ تم دیکھو ان کے کھانے کا بندوبست کرو، اور ایک لڑکے کے پاس 5 روٹی اور 2 مچھلیاں دریافت ہوئیں، اور ان کو خدا نے جب برکت دی
برکت دے کر شاگردوں کو کہا کہ ان کو قطار میں ترتیب کے ساتھ بٹھا کر جو ہے وہ روٹی تقسیم کریں۔ اور یہاں پر جب ترتیب سے ہم بیٹھنے کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ وہاں پر دنیاوی اور روحانی دو طریقہ کار کھانا کھانے کے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر دنیاوی طور پر بھی ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس وقت بھی میز پر ہماری ایک ترتیب ہونی چاہیے، اور جب ہم روحانی خوراک کھانے کے لیے خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو تب بھی ہماری ایک ترتیب ہونی چاہیے، بیٹھنے کا ایک سلیقہ ہونا چاہیے، اور وہاں پر خداوند انہیں دونوں قسم کی روٹی، دنیاوی اور روحانی دونوں کو کھلانے والا ہے۔ اس لیے خدا وہاں پر ایک بڑا معجزہ کرنے والا ہے، اور وہاں پر خدا نے انہیں کہا کہ یہ ترتیب سے بیٹھیں گے کیونکہ ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے۔ اور خدا کے لوگوں نے جب کھانا تقسیم کیا تو تقسیم کرنے کے بعد خدا نے انہیں کہا کہ اب ایسا کرو کہ بچے ہوئے ٹکڑے جو ہے وہ بھی لے کر آؤ، اور 12 بھرے ہوئے ٹوکرے، 12 تقسیم کرنے والے اور 12 ہی بچے ہوئے ٹکڑے لے کر آنے والے۔ اب یہاں سے ہمیں اس زندگی کی روحانی خوراک کا کانسیپٹ اور دنیاوی نظر آتا ہے کہ ہم نے دنیاوی خوراک کو بھی ضائع نہیں کرنا، کیونکہ یہ خدا کی بڑی نعمت ہے جو خدا بڑی اپنی قدرت سے زمین سے پیدا کرتا ہے، اور ہمیں اسے ضائع نہیں ہونا دینا، ہمیں اس کے بچے ہوئے ٹکڑوں کا حساب دینا ہے، کیونکہ یہ خدا کی نعمت ہے، اور کوئی بھی نعمت خدا کی طرف سے آپ کو ملتی ہے اس کو آپ کو حساب دینا پڑے گا، یہ پکی بات ہے۔ اور پھر جب روحانی خوراک کی بات کرتے ہیں تو روحانی خوراک کے وسیلہ سے خدا انہیں یہ سکھا رہا ہے کہ تم نے جب خدا کا کلام تقسیم کرنے کی برکت میں نے تمہیں دے دی ہے، یہ دونوں برکتیں تمہیں دی ہیں، تو روحانی خوراک کے وسیلہ سے جتنی روحیں تم نے جیتی ہیں ان روحوں کو جیت کر تم لوگوں نے میرے پاس لے کر آنا ہے، مجھے دکھانا ہے کہ خداوند تیرے کلام کی برکت جو تو نے مجھے دی تھی، جو زندگی کی برکت تو نے مجھے دی، تاکہ میں زندگیاں بچاؤں، اور زندگیاں بچا کے خدا کہہ رہا ہے کہ وہ بقیہ جو ہے وہ میرے پاس آپ نے لے کر آنا ہے۔ تو وہاں پر اس بات سے، اس معجزے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم پر یہ ڈیوٹی عائد ہوتی ہے، ہم پر یہ فرض ہے، واجب ہے کہ اگر ہم اس دعوے کے بڑے دعوے میں شریک ہوتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، اور یہ برکت اگر ہمیں ملی ہوئی ہے تو ہم نے زندگیاں جیت کر کلام کے سبب سے، کلام کے وسیلہ سے ہم نے زندگیوں کو خدا کی حضوری میں لے کر آنا ہے، تاکہ خدا جو ہے وہ ہمیں پوری پوری برکت جو ہے وہ دے سکے، جو ہم نے خدمت کی ہے اس کا اجر جو ہے وہ پورا پورا خدا کی طرف سے ہمیں ملے۔ اب آخر میں جو ہے وہ 2 حوالہ جات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر لوگوں نے کہا کہ اے خداوند تو یہ روٹی ہمیں ہمیشہ دیا کر۔ اب ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ہر روز جو ہے وہ خدا کی حضوری میں یہ درخواست رکھیں کہ خداوند تو ہر روز ہمیں یہ زندگی کی روٹی جو ہے وہ کھانے کا فضل عطا کر، ہم ہر روز جو ہے تیرے کلام کو پڑھیں اور اپنی روح کو جو ہے وہ خوراک دے، تاکہ ہماری روح جو ہے وہ گروتھ کرے، ہماری روح جو ہے وہ قوت اور طاقتور ہو کر ابلیس کے خلاف اٹھ کھڑی ہو، اور ابلیس کا ہم مقابلہ کریں، اور ابلیس کے مقابلے میں ہمارا جوش ولولہ جو ہے وہ کبھی بھی کمزور نہ ہو، اور کمزور اسی وقت نہیں ہوگا جب روح خدا کے کلام کی روحانی خوراک سے ہماری روح مضبوط، قوت اور طاقت والی ہو۔ اور 2 حوالہ جات کی روشنی میں جس طرح سے میں نے کہا کہ 2 حوالہ جات میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، زیادہ تفسیر میں ہم نہیں جائیں گے۔ ایک تو مبارکبادی میں ہم چوتھی مبارکبادی پر جب نگاہ کرتے ہیں تو مبارکبادی خداوند یسوع مسیح کی پہاڑی واز کی تعلیم کہ اگر آپ اپنی زندگی کو مبارک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان مبارکبادیوں کی تعلیم کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اپنے روح جان بدن کے لیے اپنی زندگیوں کو مبارک کریں، روح کو مبارک کریں۔ تو روح کو مبارک کرنے کے لیے ایک فارمولہ ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے، جس طرح سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے خداوند تو ہمیشہ ہمیں یہ روٹی دیا کر، یہاں پر اپنی زندگیوں کو مبارک کرنے کے لیے ایک خوبصورت نسخہ خداوند نے بتایا کہ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ سیر اور آسودہ ہوں گے۔
ہم نے ہر روز راست بازی کے کام میں آگے بڑھتے ہوئے اپنی روح کو جو ہے وہ اس خوراک کی طلب میں محسوس کرنا ہے کہ میں نے صبح بھی جو ہے وہ بریک فاسٹ کرنا ہے، میں نے دوپہر کو لنچ کرنا ہے، میں نے رات کو ڈنر کرنا ہے، اور اگر کوئی بھوکا پیاسا میرے پاس آ جاتا ہے تو میں نے اس کو بھی اس کلام کی روحانی خوراک سے سیر اور آسودہ کرنا ہے۔ اگر میرا پیٹ بھرا ہوا ہوگا، اگر میرے پاس کچھ کھانے کو ہوگا تو تب ہی میں دوسروں کو دوں گا نا۔ اگر میں خود فاقے میں ہوں، میں نے نہ کبھی بریک فاسٹ کیا، نہ کبھی لنچ کیا، نہ کبھی ڈنر کیا ہے، میں خود اس روحانی لذت کے کھانے سے خود محروم ہوں، تو میں کس طرح سے راست بازی کے کام کو اس آگے بڑھا سکتا ہوں؟ اس پہ بات جو ہے وہ ایک بڑا وسیع مضمون ہے یہ بھی، لیکن وقت ہمارے پاس نہیں ہے، اور جلدی سے میں ایک اور بات، ہم ہر روز جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، دعائے ربانی ہم سب پڑھتے ہیں، اس میں ہم ایک بات جو ہے وہ ہر روز دہراتے ہیں، لیکن شاید ہم نے کبھی اس پر عمل نہیں کیا، اس کو پریکٹیکلی طور پر اپنی زندگی میں اپنایا نہیں، اور ہم نے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ خداوند تو یہ روٹی ہر روز مجھے دیا کر۔ دعا تو ہم کرتے ہیں، ہمارے روز کی روٹی اے خداوند تو ہمیں دے، لیکن شاید ہم روز کی روٹی کی غذا پانے کے لیے بلا ناغہ جس طرح سے ہم اپنی جسم کو خوراک دیتے ہیں، اس طرح سے ہم بلا ناغہ خدا کے کلام کو پڑھنے کے لیے، اپنی روح کو خوراک دینے کے لیے کبھی ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ خدا نے یہ زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ جو ہے وہ دعائے ربانی کا ہمیں سکھایا ہوا ہے، کہ ہم نے دعائے ربانی کو سنجیدگی کے ساتھ اس لیے پڑھنا ہے کہ یہ زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت پیٹرن ہے۔ آپ اس دعا سے اگر برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں، تو آپ رات کو سوتے وقت کبھی غور سے اے ہمارے باپ کی ایک ایک آیت کو اپنے ذہن نشین کر کے دیکھیں، اور پھر اس طرح سے اس پر غور کریں کہ یہ تو ایک زندگی گزارنے کا ایک فارمولہ ہے، کامیاب فارمولہ، جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرتا ہے۔ اور اس فارمولے میں خدا نے بتایا ہے کہ ہمیں ہر روز جو ہے اپنی جسمانی اور روحانی خوراک کی طلب جو ہے وہ خدا کی حضوری میں پیش کرنی ہے، کہ خداوند میں ہر روز بھوکا اور پیاسا تیری حضوری میں آتا ہوں، تو ہر روز مجھے کھانے کو دے، کیونکہ میں بھوکا ہوں، میری روح کو تیری روحانی خوراک کی ضرورت ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ایسی برکت بخشے کہ ہم اپنی زندگیوں کو خداوند کے اس دعوے کے مطابق اپنی روح کو مبارک کر سکیں، اپنے بدن کو مبارک کر سکیں، اور پھر بلا ناغہ ہم جب یہ دعا کرتے ہیں تو اس دعا کا حصہ بن جائیں، اس دعا کو اپنی زندگی میں اپنا لیں کہ میں نے ہر روز جو ہے وہ خدا کی حضوری میں بیٹھ کر اس کے کلام کی روحانی خوراک سے سیر اور آسودہ ہونا ہے، تاکہ یہ ذمہ داری ہے آپ کی، اگر آپ کو دیا گیا ہے تو دوسروں کے لیے دیا گیا ہے، اس بات کو ذہن نشین رکھیں۔ اگر آپ کو کثرت کی خوراک کی ضرورت مہیا ہے تو اس میں دوسروں کا حصہ ہے، جس طرح سے آگاہی ٹی وی کی طرف سے یہ روحانی خوراک جو ہے وہ آپ تک پہنچ رہی ہے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اس چینل کے وسیلہ سے یہ روحانی خوراک ہمیشہ خدا آپ تک پہنچاتا رہے، اور آپ کی روحیں جو ہیں وہ سیر اور آسودہ ہوتی رہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔